अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है अली और मैं अपने चैनल डेली हॉरर स्टोरीज़ बाय अली से आपके सामने मौजूद हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से हैं और खुश हैं, और साथ साथ शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप मेरे साथ ताउन कर रहे हैं। इसी तरह आप ताउन करते रहें और दुआ करें अल्लाह मुझे सेहत दे और कामयाबी दे। जिन लोगों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो इसको सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और अगर हो सके तो शेयर करें। इसी तरह अपना व्हाट्सएप नंबर और ईमेल एड्रेस शेयर कर रहा हूँ। अगर आप अपनी स्टोरीज़ को शेयर करना चाहते हैं तो यू आर वेलकम। आप स्टोरीज़ को शेयर कर सकते हैं, आप ईमेल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, और अगर आप ऐसे माहौल में रिकॉर्ड कर सकते हैं कि जहाँ पे डिस्ट्रॉशन ना हो, शोर ना हो, तो आप अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके भेजें, मैं इसको प्ले कर दूँगा। अच्छा, आज की जो पहली स्टोरी है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है और ये हमें भेजी है फ़ाहद साहब ने। फ़ाहद साहब का ताल्लुक जो है वो फेडरल बी एरिया से है और ये ब्लॉक 14 में रहा करते हैं। ये बताते हैं कि ये लोग घर की तलाश में थे। इनके फादर की जॉब इतनी ख़ास नहीं थी, हालात फाइनेंशियली बेहतर नहीं थे, तो ये घर तलाश कर रहे थे कि वो इनको घर मिल जाए तो वहाँ पे ये लोग सेटल हो सकें। जहाँ पे भी ये जाते थे चेक करते थे तो किराया बहुत ज़्यादा होता था, इनके बजट से बाहर होता था, लिहाजा मायूस होकर वापस आ जाया करते थे। बिला आखिर इन्होंने काफ़ी कोशिश की तो इनको एक नाले वाली गली थी जिसको फाटक वाली गली भी कहा जाता था, उस गली में घर मिल गया जो बहुत मुनासिब पैसों में मिल रहा था, और वहाँ पे 8 या 10 घर मौजूद थे और वहाँ पे ज़्यादातर घर खाली थे। ये बताते हैं कि शुरू शुरू में जब हम वहाँ पे गए तो हमें पता चला आहिस्ता आहिस्ता करके कि यहाँ पे जो ज़्यादातर लोग हैं वो नहीं रहते, जिनके भी घर हैं वो भी यहाँ से छोड़ के चले गए हैं। अब वो क्यों चले गए हैं ये हमें नहीं पता था। अब बहरहाल इन लोगों ने शिफ्टिंग अपनी कर ली और वहाँ पे रिहाइश अख्तियार कर ली। अब ये बताते हैं जो फाटक था उसके साथ ही एक नाला था करीबी, और नाले के सामने जो है घर मौजूद था, वहाँ पे एक बहुत पुराना सा दरख्त था, और वो जो घर था उसको देख के मुख्तलिफ अजीब अजीब सी वाइब्स आया करती थी। उसको देख के ही हमें अंदाज़ा होता था कि जैसे बहुत ही कोई हाउंटेड घर है, या सालों से, हो सकता है 100 साल से खाली हो, क्योंकि उसका स्ट्रक्चर भी इसी तरह का था कि बज़ाहिर वो देखने में लगता था कि अंग्रेज़ों के दौर का घर है। बहरहाल ये बताते हैं कि हम लोग वहाँ पे शिफ्ट हो गए और आहिस्ता आहिस्ता करके ज़ाहिर सी बातें हमें अपने आप को एडजस्ट करना था। ये हमारे लिए बड़ा मुश्किल था क्योंकि हम जहाँ से आ रहे थे वो बहुत अच्छा एरिया था और जहाँ पे आ गए थे ये बहुत ही अजीब सा वीरान सा इलाका था। बहरहाल ये बताते हैं कि हम लोग वहाँ पे सेटल हो गए और हमें वहाँ पे 4-5 दिन गुजरे तो आहिस्ता आहिस्ता करके हम वहाँ से मानूस होने लगे। अब इनकी जो फैमिली थी उसमें ये थे, इनका एक बड़ा भाई था, इनके मदर फादर थे और इनकी एक बहन थी। ये बताते हैं कि 4-5 दिन गुजरे, अब हम छोटे छोटे थे तो मैं और मेरी बहन अक्सर ऐसा होता था कि बाहर जाके बैठ जाते थे, वहाँ पे फाटक के करीब बैठ के खेलने लगते थे, नाले के करीब बैठ जाते थे, खेलने लगते थे। हालांकि जो हमारे मदर फादर थे वो हमें मना किया करते थे कि यहाँ पे जाके ना खेलो, ये गंदगी है, यहाँ पे बुरे असरात हुआ करते हैं, लेकिन बहरहाल हम बात नहीं मानते थे, ज़िद करते थे, और अक्सर ऐसा होता था कि मगरिब के बाद भी हम जाके खेलने लगते थे। ये बताते हैं कि एक दिन ऐसा हुआ कि मैं और मेरी बहन, तकरीबन 9 बजे का टाइम था रात का, हम लोग फाटक के बाहर खेल रहे थे, तो इनकी जो बहन है उन्होंने जो सामने घर था जिसके साथ एक पेड़ मौजूद था और जो बहुत भयानक घर लगता था, तो उस तरफ देख के मुस्कुराना शुरू कर दिया। पहले तो मैं बड़ा हैरान हुआ कि किस तरफ देख के, किसको देख के मुस्कुरा रही है, मेरी समझ नहीं आया, और जब मैंने उस घर की तरफ देखा तो वहाँ भी कोई मौजूद नहीं था। मैंने अपनी बहन को हिलाया और उसको बोला, भाई किसको देख के मुस्कुरा रही हो, क्या देख रही हो? तो उसने कोई जवाब नहीं दिया और मुसलसल मुस्कुराती रही। बहरहाल मैंने उसका हाथ पकड़ा, खींचता हुआ मैं उसको घर में लेके आ गया, और जब मैं घर में लेके आया तो मैंने अपनी मदर को बताया कि ये वहाँ पे देख के किसी को मुस्कुरा रही थी और मैं उसको नहीं देख पा रहा था। तो मेरी जो मदर थी उन्होंने भी इससे पूछा, भाई किसको देख रही थी, कौन था वहाँ पे? तो वो कहने लगी कि वहाँ पे एक लड़की थी जो बहुत खूबसूरत सी थी, वो मुझे इशारा कर रही थी कि जैसे मैं उस घर में चली जाऊँ। अब जब इनकी मदर ने ये सुना तो थोड़ा सा नाराज़ हुई, गुस्सा किया कि भाई तुम्हें मना भी किया है, उस तरफ नहीं जाया करो, ना खेला करो, और अब नहीं जाना वहाँ पे। ये बताते हैं कि उस रात के बाद से इनकी बहन और इनकी ज़िंदगी में तब्दीली आना शुरू हुई। इसी तरह हम लोग एक दफ़ा शाम में खेल रहे थे, अब हमें सख्ती से मना कर दिया गया था कि मगरिब या उसके बाद हमें बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलना है। लिहाजा 3-4 बजे का टाइम था, हम दोनों बहन भाई खेल रहे थे। और ये बताते हैं कि मेरी मदर का एक रूटीन था कि वो जो भी चीज़ें होती थी हमारे खाने की वो ख़ुद ही ले आया करती थी और रोज़ाना शाम को हमें चीज़ें देती थी। उन्होंने कभी भी हमें पैसे नहीं दिए थे। बहरहाल हम दोनों बैठे हुए खेल रहे थे और खेलते खेलते एक सामने से रेडी वाला गुज़रा, तो मैं उसकी तरफ देखने लगा और मैं सोचने लगा कि अगर पैसे होते तो मैं चीज़ें ख़रीद लेता। मैं इन्हीं ख्यालात में घूमता और सोच रहा था कि मेरे पास पैसे मौजूद नहीं हैं, तो देखते देखते जो मेरी बहन मेरे साथ खेल रही थी
اس نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا، اس کی مٹھی بند تھی، تو میں دیکھنے لگا کہ اس نے اپنا ہاتھ کیوں آگے بڑھایا ہے۔ میں نے کہا کیا ہے اس کے اندر؟ تو وہ کہنے لگی اس میں پیسے ہیں، یہ لے لو اور جو تمہیں کھانا ہے وہ کھا لو۔ اب یہ بتاتے ہیں کہ یہ دیکھ کے میں بڑا حیران ہوا۔ میں نے اس کی مٹھی کو کھول کے چیک کیا تو واقعی میں اس میں پیسے موجود تھے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ پیسے تمہارے پاس کہاں سے آئے؟ پہلے تو میری بات کو اگنور کرنے لگی، لیکن بہرحال جب میں نے انسسٹ کیا تو وہ کہنے لگی میری دوست نے دیے ہیں۔ اب میں بڑا عجیب اور حیرانی کے عالم میں تھا اور میں سوچ رہا تھا اس کی تو کوئی دوست نہیں ہے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تمہاری کون سی دوست نے پیسے دیے ہیں تمہیں؟ تو وہ کہنے لگی اس نے دیے جو میرے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے۔ اب جب میں نے یہ سنا تو میں شوق ہو گیا، کیونکہ اس کے برابر میں کوئی موجود نہیں تھا، لیکن وہ مسلسل اشارہ کر کے بول رہی تھی کہ یہ میری دوست ہے، اس نے پیسے دیے ہیں، تم جاؤ چیز لے لو کھا لو۔ اب یہ بتاتے ہیں کہ یہ سننے اور دیکھنے کے بعد میں ڈر چکا تھا، لہٰذا میں سیدھا بھاگتا ہوا گھر میں آیا۔ گھر میں آ کے میں نے اپنی امی کو پیسے دیے، ان کو کہا کہ یہ ہماری بہن نے دیے ہیں اور وہ بول رہی ہے کہ اس کو اس کی دوست نے دیے ہیں جو مجھے نظر نہیں آ رہی۔ اب یہ سننے کے بعد جو ہماری مدر تھیں وہ پریشان ہو گئیں اور انہوں نے میری بہن کو ڈانٹ کے اندر بلایا، اس کو کہا کہ تم کس سے باتیں کر رہی ہو، یہ کون لڑکی ہے جو ہمیں نظر نہیں آتی۔ یہ بتاتے ہیں کہ جب ان کی مدر نے یہ سوال کیا تو اس سوال کا ان کی بہن نے کوئی جواب نہیں دیا اور مسکرانے لگی۔ ان کی مدر نے پھر انسسٹ کیا اور بالآخر ایک ہاتھ مارا غصے میں کہ تم مجھے بتاؤ کون لڑکی ہے، یہ پیسے تمہیں کس نے دیے ہیں، کس کے ساتھ رہتی ہو تم؟ جب ان کی مدر نے کافی غصہ کیا تو وہ ان کی بہن جو تھیں وہ ٹرالی کے برابر میں اشارہ کرنے لگیں کہ یہ جو ٹرالی ہے اس کے برابر میں کھڑی ہوئی ہے اور یہ روزانہ مجھ سے ملنے آتی ہے، میری دوست بن گئی ہے یہ۔ ان کی مدر نے اور انہوں نے جب ٹی وی کی طرف دیکھا، اس کے ٹرالی کے برابر میں دیکھا تو وہاں پہ کوئی موجود نہیں تھا۔ یہ بتاتے ہیں کہ اب ان کی مدر اور ان کی فیملی بری طرح ڈر چکی تھی، لہٰذا انہوں نے پھر اپنے فادر کو بتایا اور ان کے فادر نے جو ہے پھر وہ قریبی جو ان کے جاننے والے تھے ان سے رابطہ کیا، ان کو بتایا کہ بھائی میری بیٹی ہے، وہ اس طرح کی باتیں کرتی ہے، وہ کسی لڑکی کی پریزنس کا بتاتی ہے جو ہمیں نظر نہیں آتی۔ اب یہ بتاتے ہیں کہ وہ جو صاحب تھے وہ آئے، انہوں نے میری بہن سے ملاقات کی اور پورا گھر چیک کیا، آگے پیچھے کا ایریا چیک کیا، اور اس کے بعد انہوں نے بتایا کہ بھائی آپ کی جو بیٹی ہے اس کے ساتھ جو ہے ایک جن کی بچی اٹیچ ہو گئی ہے، اس کی اس بچی سے دوستی ہو گئی ہے اور وہ جو ہے کسی بھی طرح آپ کی بیٹی کو چھوڑنا نہیں چاہتی۔ ہو سکتا ہے کہ شروع میں آپ کو اس کا فائدہ ہو، لیکن آگے جا کے آپ کو نقصان کا سامنا کرنا پڑے۔ تو میرا مشورہ یہ ہے کہ اس بات کو یہاں ختم کر دیں، ادروائز آگے اگر ان کا ریلیشن بنتا رہا اور قائم رہا تو ہو سکتا ہے آپ کی بیٹی کو جان کا نقصان اٹھانا پڑے۔ یہ جو صاحب تھے بڑے صاحب علم تھے اور بڑے دور اندیش تھے، انہوں نے جو بھی مشورے میرے پیرنٹس کو دیے وہ بالکل ٹھیک تھے اور میرے پیرنٹس راضی تھے۔ وہ چاہ رہے تھے کہ کچھ ایسا بتائیں کہ جس سے یہ آہستہ آہستہ دور ہو جائے اور ہماری بیٹی جیسی پہلے تھی ویسے ہی ہو جائے۔ اب ان کے پیرنٹس کے اصرار پہ وہ جو صاحب تھے انہوں نے کچھ وظائف وغیرہ بتائے، کچھ تعویذات دیے اور کچھ اعمال بتائے کہ یہ آپ کو کرنا ہے، یہ آپ کرتے رہیں گے تو آہستہ آہستہ انشاءاللہ آپ کی بیٹی نارمل ہو جائے گی اور وہ جو اس سے اٹیچ ہو گئی ہے وہ آہستہ آہستہ اس سے دور ہو جائے گی۔ یہ بتاتے ہیں کہ اسی طرح جو انہوں نے چیزیں بتائی تھیں ان پہ ہم نے عمل کرنا شروع کیا۔ جیسے جیسے ہم چیزوں پہ عمل کر رہے تھے، وہ وظائف پڑھ رہے تھے، تو بظاہر ایسا لگ رہا تھا کہ مشکلات میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ جیسے کہ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ جب ہم یہ وظائف پڑھ رہے تھے تو جو میری بہن تھی بیٹھے ہی بیٹھے اس کو ایسا لگا کہ یہ دورہ پڑ گیا ہے، جیسے عام طور پہ مرغی کے یا اس طرح کے دورے پڑا کرتے ہیں، اس طرح کا کوئی دورہ پڑا ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ ایک دم تڑپنے لگی۔ اب جب ہم نے اس کی یہ حالت دیکھی تو ہماری حالت خراب ہو گئی اور ہم جلدی سے پھر ان صاحب کو لے کے آئے، ان کو دکھایا کہ بھائی ہم یہ پڑھ رہے ہیں تو اس کی یہ حالت ہو گئی اور ایسا ہو گیا ہے۔ وہ جو صاحب تھے انہوں نے کہا پریشان نہ ہو، شروع میں اس طرح کے مسئلے ہوں گے لیکن آہستہ آہستہ صحیح ہو جائے گی۔ اور ایسے ہی ہوا کہ جیسے انہوں نے کہا تھا ویسے ہم کرتے رہے، تو آہستہ آہستہ کر کے اللہ کا شکر ہے کہ ہماری بہن کی اس بچی سے یا اس جن کی بچی سے جان چھوٹی اور تقریباً 1 سے 1.5 مہینے میں ان کی بہن نارمل ہو گئی۔ اب یہ بتاتے ہیں کہ سب سے پہلی پریورٹی ہماری یہی تھی کہ جو گھر ہم نے لیا ہے، جو کرائے پہ گھر لیا ہے، اس کو چینج کر لیں، کیونکہ اگر ہم یہاں رہتے رہیں گے تو ہو سکتا ہے کہ دوبارہ اس طرح کے مسائل اور معاملات کا ہمیں سامنا کرنا پڑے۔ لہٰذا ہم نے جلد از جلد اس گھر کو چینج کر لیا، وہاں سے کہیں اور شفٹ ہو گئے اور اللہ کا شکر ہے کہ اس کے بعد اس طرح کے واقعات اور معاملات کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ اچھا، اسی طرح کی ایک اسٹوری ہمیں بھیجی ہے عمران علی صاحب نے اور یہ بتاتے ہیں کہ یہ 2006 کی بات ہے۔ ان کی جو پھپھو تھیں وہ ایک گھر کی تلاش میں تھیں اور فائنلی ان کو ایک گھر مل گیا جو کہ فرسٹ فلور پہ تھا۔ اب کیونکہ پھپھو تھیں اور پھپھا تھے اور کوئی تھا نہیں تو 2 کمروں کا گھر ان کے لیے کافی تھا۔ اچھا، اچھی چیز یہ تھی کہ جو گھر انہوں نے لیا تھا یہ پارک فیسنگ تھا اور نارملی پارک فیسنگ جو گھر ہوتے ہیں اس کی ڈیمانڈ یا اس کا کرایہ زیادہ ہوا کرتا ہے۔ تو بہرحال یہ لوگ بڑے خوش تھے کہ ان کو بہت مناسب پیسوں میں گھر مل گیا
اور سب سے اچھی چیز یہ ہے کہ یہاں سے پارک کا نظارہ بھی ہو جاتا ہے. کبھی پارک جانا ہو، صبح واک کرنی ہو یا رات میں جانا ہو تو مسئلہ نہیں ہوگا. بہرحال یہ وہاں پہ اپنا سامان وغیرہ انہوں نے شفٹ کیا، رہائش اختیار کر لی. اور یہ بتاتے ہیں کہ جو ان کی پھپھو تھیں وہ گھر میں جو کام ہوتے ہیں وہ کیا کرتی تھیں، اور ان کے جو پھپھا تھے وہ بیسیکلی جاب کرتے تھے، اور جو ان کی جاب تھی وہ تھوڑے لمبے ٹائم کی تھی. یعنی وہ صبح 9 بجے تک جاتے تھے اور رات میں 11 بجے تک واپس آتے تھے. اسی طرح ہوا کہ ایک دفعہ ان کے پھپھا جو تھے ان کو اپنے دفتر میں یا آفس میں کام زیادہ تھا، تو انہوں نے اپنی وائف کو یعنی ان کی پھپھو کو کال کر کے بتا دیا کہ آج مجھے دیر ہو جائے گی، ہو سکتا ہے کہ 2 یا 3 بج جائیں، تو بہتر یہ ہے کہ تم کھانا کھا کے سو جانا، جو نارملی ہوا کرتا ہے. تو بہرحال ان کی پھپھو وغیرہ جو تھیں وہ اپنے کام کرتی رہیں. اس کے بعد تھوڑی دیر انہوں نے کمپیوٹر یوز کیا اور اس کے بعد جو ہے وہ سونے کے لیے لیٹ گئیں. اب یہ بتاتے ہیں کہ جیسے ہی ان کا پھپھو لیٹیں تو ان کو ایسا احساس ہونے لگا جیسے جو بیڈ ہے جہاں پہ یہ لیٹی ہوئی ہیں اس کے نیچے کوئی موجود ہے. پہلے تو وہ کوشش کرنے لگیں کہ شاید میرا وہم ہے یا مجھے ایسا لگ رہا ہے کوئی بھی موجود نہیں ہے، لیکن بہرحال جب ان کو بار بار موومنٹ محسوس ہونے لگی تو انہوں نے نیچے کی طرف جھانک کے دیکھا. جب انہوں نے نیچے کی طرف جھانک کے دیکھا تو کوئی موجود نہیں تھا. لائٹ آلریڈی انہوں نے بند کی ہوئی تھی، لیکن پھر بھی جو نظر آ رہا تھا اس کے مطابق کوئی موجود نہیں تھا وہاں پہ. اب ایسا ہوا کہ یہ دوبارہ سے لیٹ گئیں، دوبارہ کوشش کرنے لگیں کہ ان کو نیند آ جائے. اور پھر ایسے ہوا کہ جیسے ہی نیند آنے لگی تو پھر ایسا لگا کہ بیڈ پہ کسی نے نیچے سے ہاتھ مارا ہے یا باقاعدہ کسی کی موومنٹ ہوئی ہے. اب یہ اٹھیں، انہوں نے جا کے لائٹ کھولی. لائٹ کھولنے کے بعد چیک کیا تو کوئی موجود نہیں تھا. اسی طرح پھر یہ دوبارہ آ کے لیٹ گئیں. اب یہ بتاتے ہیں کہ جیسے یہ لیٹی تو ان کو ایسا احساس ہوا کہ جیسے جو گیٹ ہے اس گیٹ کے آگے کی طرف کوئی چھوٹا سا بچہ ہے جو کھڑا ہوا ہے. پہلے تو ان کو وہم لگا، لیکن جب انہوں نے کنفرمیشن کی، دوبارہ دیکھا تو واقعی میں وہاں پہ ایک چھوٹا سا بچہ کھڑا ہوا تھا. یہ بتاتی ہیں کہ اس کے جو بال تھے وہ کرلی بال تھے، اس کی آنکھیں بالکل اسپارک کر رہی تھیں، ایسا لگ رہا تھا کہ چمک رہی ہیں. اس کے بعد یہ تھوڑا سا حیران ہوئی. پہلے تو ان کے ذہن میں یہ آیا کہ ہو سکتا ہے کہ جو مالک مکان ہے ان کے گھر کا کوئی بچہ ہے جو چھت پہ آ گیا ہے اور چھت سے ہوتا ہوتا ہمارے کمرے کے اندر آ گیا ہے. لہٰذا یہ اٹھ کے بیٹھی اور اس سے پوچھنے لگیں تم کون ہو. اب لائٹ بند تھی، ظاہر سی بات ہے جتنا نظر آ رہا تھا اس کے مطابق کوئی بچہ وہاں پہ موجود تھا. جب اس بچے نے کوئی جواب نہیں دیا تو انہوں نے دوبارہ پوچھا بیٹا تم کون ہو، یہاں پہ کیسے آ گئے ہو. اس بچے نے نہ کوئی جواب دیا نہ اس کو دینا تھا. بہرحال وہ دیکھتے ہی دیکھتے باہر نکلا اور ایک دم صحن کی طرف چلا گیا. اب جب یہ اٹھ کے پیچھے پیچھے جلدی سے آئیں، انہوں نے سوچا کہ اس کو میں دیکھتی ہوں کہاں سے آیا ہے، کہاں کا بچہ ہے. تو جیسے ہی یہ صحن میں آئیں تو وہاں پہ کوئی موجود نہیں تھا. بہرحال صحن میں انہوں نے اچھی طرح دیکھا. اس کے بعد انہوں نے اپنی اسٹیئرز دیکھی، وہاں پہ باقاعدہ ایک دروازہ لگا ہوا تھا جو لاک تھا، یعنی اگر کوئی وہاں سے آتا یا جاتا تو دروازہ کھولتا. اس کا مطلب یہ تھا کہ یہ بچہ صحن میں ہی ایک دم غائب ہو گیا تھا. اچھا، ان کی پھپھو یہ دیکھنے کے بعد بہت بری طرح ڈر چکی تھیں. ان کو اندازہ ہو چکا تھا کہ کچھ غلط ہو رہا ہے. بہرحال انہوں نے آیت وغیرہ جو بھی ان کو آتی تھیں وہ پڑھنا شروع کی اور کوشش کرنے لگیں کہ اس واقعے کو بھلا سکیں، کیونکہ یہ اکیلی موجود تھیں. پھپھا کے آنے میں ابھی 1 سے 1.5 گھنٹہ باقی تھا. جیسے تیسے انہوں نے وہ 1 سے 1.5 گھنٹہ گزارا، مسلسل آیات پڑھتی رہیں، اور تب جا کے ان کو ذرا حوصلہ پیدا ہوا. اب یہ بتاتے ہیں کہ جیسے ہی ان کے پھپھا آئے تو انہوں نے آ کے اپنے جو شوہر تھے ان کو بتایا کہ بھئی ایسے ایسے ہوا تھا، ایک بچہ تھا جو یہاں پہ آیا تھا اور دیکھتے دیکھتے وہ غائب ہو گیا. پہلے تو ان کے پھپھا سمجھے کہ شاید یہ ڈر گئی ہیں یا ان کا وہم ہے، تو وہ ان کو سمجھانے لگے کہ بھائی ڈرو نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، تمہارا وہم ہوگا. لیکن جب پھپھو نے اصرار کیا تو وہ بولنے لگے اچھا ٹھیک ہے، پریشان نہیں ہو، آیات وغیرہ پڑھتے رہو، انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا. اب یہ بتاتے ہیں کہ ان کے جو پھپھا تھے ان کی عادت تھی کہ وہ کھانا کھانے کے بعد اکثر صحن میں ٹہلتے رہتے تھے، سگریٹ پیتے تھے اور باہر جھانکتے رہتے تھے. اب کیونکہ ان کے بالکل گھر کے سامنے پارک موجود تھا تو زیادہ تر یہ اس حصے میں دیکھتے رہتے تھے. اور ایسا ہی ہوا کہ ان کے پھپھا نے کھانا کھایا، اس کے بعد سگریٹ جلائی اور سگریٹ پیتے ہوئے ادھر ادھر ٹہلنے لگے. وہ انہی خیالات میں گھومتے کہ آخر یہ بچہ کون تھا جو میری بیوی کو نظر آیا تھا اور یہ کہاں سے آیا تھا، کہاں غائب ہو گیا. تو انہوں نے پارک کی طرف دیکھا کہ سامنے وہاں پہ ایک جھولا موجود تھا جو بہت پہلے سے لگا ہوا تھا. تو ان کو ایسا احساس ہوا کہ شاید جھولے پہ اس رات کے ٹائم میں کوئی بیٹھا ہوا ہے اور جھولا جھول رہا ہے. پہلے تو یہ سوچنے لگے کہ شاید ہو سکتا ہے کوئی بچہ ہو یا مالی کا کوئی بچہ ہو جو یہاں پہ رہتا ہو، لیکن پھر ان کے ذہن میں آیا کہ یہاں پہ تو کوئی مالی بھی موجود نہیں ہے. یہ اسی فکر میں تھے اور مسلسل سوچ رہے تھے کہ آخر یہ بچہ اتنی رات کے 3 بجے 4 بجے پارک کے اندر اکیلا کیسے بیٹھا ہوا ہے، اور نہ صرف بیٹھا ہوا ہے، مسلسل جھولا جھول رہا ہے. یہ انہیں خیالات میں گم تھے کہ پیچھے سے ان کی جو وائف تھی یعنی پھپھو جو تھی وہ بھی آ گئیں اور انہوں نے بھی دیکھا کہ وہاں سامنے بچہ بیٹھا ہوا ہے.
اب دونوں کو یقین ہو چلا کہ یہاں پہ کوئی نہ کوئی ایسی ایکٹیویٹیز ہیں جو ہوا کرتی ہیں۔ بہرحال ان لوگوں نے آیات وغیرہ پڑھ کے رات گزاری۔ اس کے بعد صبح جب ان کی مالک مکان سے بات چیت ہوئی تو ان کو انہوں نے کہا کہ بھائی ایسا ایسا ہوا تھا کہ رات میں کوئی بچہ آیا تھا جو ایک دم غائب ہو گیا۔ اس کے بعد وہی بچہ جو تھا وہ ہم نے سامنے پارک میں دیکھا، جو جھولے پہ بیٹھا ہوا تھا، اور رات کے 3 ساڑھے 3 بجے کا ٹائم تھا، وہ جھولا مسلسل ہل رہا تھا۔ پہلے تو مالک مکان جو تھے وہ بہانہ بنانے لگے کہ نہیں ایسا کچھ نہیں ہے، آپ کا وہم ہوگا۔ لیکن جب ان لوگوں نے کہا کہ بھائی ہم دونوں نے دیکھا ہے اور ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ یہاں پہ تھا اور سامنے جھولے پہ بھی موجود تھا، تو بہرحال پھر وہ ماننے لگے، کہنے لگے ہاں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ یہاں پہ ایک بچہ نظر آتا ہے لیکن وہ کسی کو نقصان نہیں پہنچاتا، بس آپ یہ کہ آیات وغیرہ کا ذکر کرتے رہیں، انشاءاللہ کوئی نقصان آپ کو نہیں پہنچے گا۔ اور وہ بتانے لگے ساتھ ساتھ کہ کہا جاتا ہے کہ یہ جو پارک تھا یہاں پہ کسی بچے کے ساتھ زیادتی کرنے کے بعد اس کو مار دیا گیا تھا، یعنی قتل کر دیا گیا تھا۔ اس کے بعد سے وہ بچہ جو ہے وہ مختلف گھروں میں آتے آتے نظر آتا ہے، کبھی رات میں پارک میں ہوتا ہے، کبھی گلی میں ٹہلتا ہوا نظر آتا ہے۔ یہ بتاتے ہیں کہ تقریباً 6 مہینے تک ان کے پھپھو اس گھر میں رہے، اور 6 مہینے میں کم سے کم انہوں نے 8 یا 10 دفعہ اس بچے کو دیکھا، گھر میں بھی دیکھا اور سامنے پارک میں بھی دیکھا اور جھولے پہ بیٹھے ہوئے بھی دیکھا۔ اللہ کا شکر ہے کہ یہ مسلسل آیات وغیرہ پڑھتے رہتے تھے تو ان کو کبھی کوئی نقصان نہیں پہنچا، لیکن وہ جو بچہ تھا وہ مسلسل اپنی پریزنس شو کیا کرتا تھا۔ اچھا، اسی طرح کی ایک اسٹوری ہمیں بھیجی ہے ماجد صاحب نے، اور یہ بتاتے ہیں کہ یہ 2009 میں ایک کال سینٹر کے اندر جاب کیا کرتے تھے۔ اب یہ کیونکہ بنیادی طور پہ گاؤں سے تعلق رکھتے ہیں، شہر میں ان کا کوئی جاننے والا تھا نہیں، تو بہرحال جب یہ آئے تھے یہاں پہ انٹرویو دیا تھا اور جب یہ سلیکٹ ہوئے تھے تو اسی وقت سے ہی انہوں نے ایک گھر کی تلاش شروع کر دی تھی۔ یہ چاہتے تھے کہ ایک کمرہ مجھے یہاں پہ مل جائے جہاں پہ اس کو میں کرائے پہ لے سکوں اور اپنی جاب کے ساتھ ساتھ ادھر رہائش اختیار کر لوں۔ کافی کوشش کے بعد ان کو ایک گھر ملا، وہاں پہ ایک کمرہ تھا اور اس کمرے میں پہلے ہی 2 لوگ رہا کرتے تھے، یعنی 2 جو اور لڑکے تھے وہ موجود تھے۔ تو شیئرنگ بیسس پہ انہوں نے سوچا کہ اچھا ہے، ٹھیک ہے، میرا بھی خرچہ کم ہوگا اور پھر یہ کہ رونق رہے گی، میں اکیلا نہیں رہوں گا۔ تو انہوں نے جو ہے اس گھر کو سلیکٹ کر لیا اور وہاں پہ جو کمرہ تھا وہاں پہ اپنا سامان لے کے چلے گئے۔ اب یہ بتاتے ہیں کہ جو بھی ہم لوگ خرچہ کرتے تھے وہ اجتماعی ہوتا تھا، یعنی کرایہ بھی مل کے دیتے تھے، جو بھی بلز تھے وہ بھی ہم مل کے دیا کرتے تھے۔ اسی طرح ہم نے جو کام کرنے والی رکھی ہوئی تھی جو شام میں 6-7 بجے کے بعد آیا کرتی تھی، تو وہ بھی خرچہ جو ہوتا تھا ہم ڈیوائیڈ کیا کرتے تھے۔ اچھا، اب یہ بتاتے ہیں کہ وہ جو کام والی تھی وہ اکثر ایسا ہوتا تھا کہ جو اپنا بچہ تھا، تقریباً 1.5 سے 2 سال کا اس کا بچہ تھا، اس کو لے کے آیا کرتی تھی۔ اسی طرح ہوتا تھا کہ مختلف اوقات میں کیونکہ ہم واپس آتے تھے، تو جب ہم واپس آ جاتے تھے تو اس کے بعد وہ کام والی آیا کرتی تھی تاکہ سب یہاں پہ موجود ہوں، اس کے بعد وہ کام کر سکے۔ ہم لوگ نہیں چاہتے تھے کہ جب ہم موجود نہ ہو وہ یہاں پہ آئے اور کام کرے، کیونکہ ظاہر سی باتیں سیکیورٹی ایشوز تھے، پھر ہمارا سامان تھا، پیسے رکھے ہوئے تھے، بہت ساری باتیں تھیں۔ اب یہ بتاتے ہیں کہ اسی طرح ہوا کہ ایک دفعہ ہم سب کام پہ گئے ہوئے تھے اور واپس آتے آتے سب کو ہی دیر ہو گئی۔ یہ بتاتے ہیں کہ رات کے تقریباً 10 بجے میں واپس آیا، اور جب میں واپس آیا تو میرے جو باقی روم میٹس تھے وہ موجود نہیں تھے، تو مجھے یقین ہو چلا کہ سب سے پہلے میں ہی واپس آیا ہوں، اب میرے بعد باقی جو لوگ ہیں وہ آئیں گے۔ اب جب میں نے گیٹ کھولا، گیٹ کھول کے اندر دیکھا تو ایسا لگ رہا تھا کہ گھر کی صفائی ہوئی بھی ہے، اور مجھے بچے کی آواز آنے لگی۔ پہلے تو میں بڑا حیران ہوا کہ یہاں پہ کوئی موجود نہیں ہے تو بچے کی آواز کہاں سے آ رہی ہے، دوسرا یہ صفائی کس نے کی ہے۔ خیر بہرحال میں جلدی سے چینج کیا میں نے، اس کے بعد میں دوسرے کمرے میں گیا تو وہاں جا کے میں نے دیکھا کہ وہ جو ماسی کا بچہ تھا جو 1.5 یا 2 سال کا تھا وہ دوسرے کمرے میں کھیل رہا ہے، اور وہاں پہ نہ ماسی موجود ہے نہ کوئی اور موجود ہے۔ اب میں بڑا حیران ہوا اور میں سوچنے لگا یہ بچہ کہاں سے آ گیا، ماسی کو اس طرح اس بچے کو نہیں چھوڑ کے جانا چاہیے تھا۔ خیر بہرحال میں انہی خیالات میں تھا، گیٹ کے پاس چلا گیا اور سوچنے لگا، اور دیکھا تو سامنے سے ماسی آ رہی ہے، اور نہ صرف ماسی آ رہی ہے بلکہ اس کی گود میں وہ بچہ بھی موجود ہے جو اس کا بچہ تھا۔ اب یہ دیکھ کے میں بڑا حیران ہوا، کیونکہ ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے اپنے برابر والے روم میں دیکھا تھا تو ماسی کا بچہ وہاں پہ کھیل رہا تھا، اور اب یہ بچہ اس کے پاس کیسے آیا، کیونکہ یہ تو میرے سامنے باہر سے آ رہی تھی۔ بہرحال جب وہ قریب آئی تو میں نے اس سے پوچھا کہ تم ابھی آئی تھی تھوڑی دیر پہلے؟ اس نے کہا نہیں بھائی میں تو نہیں آئی تھی، میں ابھی آ رہی ہوں۔ یہ سن کے میں بڑا حیران ہوا، پھر میں اس کے ساتھ اندر گیا، اندر جا کے میں نے پورا گھر چیک کیا، وہاں پہ کوئی بچہ موجود نہیں تھا۔ یہ ایک ایسا واقعہ تھا جس نے مجھے ہلا کے رکھ دیا تھا، کیونکہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، اپنے کانوں سے سنا تھا کہ بچے کی آواز آ رہی تھی، پھر میں اس کمرے میں گیا، بچے کو میں نے دیکھا اور میں پھر باہر آ گیا تھا۔ اب جب ان کے جو روم میٹس تھے
وہ واپس آئے تو انہوں نے اس واقعہ کا ذکر ان سے بھی کیا، ان کو بھی بتایا کہ بھائی ایسے ایسے ہوا ہے۔ تو ان کا جو ایک روم میٹ تھا وہ کہنے لگا کہ میرے ساتھ بھی اکثر ایسا ہوتا ہے کہ مجھے یہاں پہ بچے کے رونے کی آواز آتی ہے، اور اکثر ایسا لگتا ہے کہ جیسے ماسی کا بچہ ہی ہے جو اس گھر میں موجود ہے، اور جب میں جا کے دیکھتا ہوں تو وہاں پہ کوئی موجود نہیں ہوتا۔ یہ بتاتے ہیں کہ ان کو کیونکہ ظاہر سی باتیں گزارا کرنا تھا، تو یہ تقریباً 3-4 مہینے تک وہاں پہ رہتے رہے، گزارا کرتے رہے، اور اس دورانیے میں ان کو متعدد بار وہ بچہ نظر آیا، اس کی پریزنس شو ہوئی، اور باقاعدہ اس کے رونے کی اکثر آواز آیا کرتی تھی۔ حالانکہ ماسی کا جو بچہ تھا وہ ماسی کے پاس تھا، اور یہ بڑا حیران تھے کہ یہ کس طرح کے واقعات ہیں جو ان کے ساتھ پیش آتے ہیں۔ تو گائز، امید کرتا ہوں آپ کو یہ سٹوریز پسند آئی ہوں گی۔ اگر آپ کو یہ سٹوریز پسند آئی ہیں تو پلیز میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں۔ دعا میں یاد رکھیں کہ اللہ ہم سب کو صحت دے، زندگی دے، کامیابی دے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔